बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। रमज़ान और मुबारक की खूबसूरत नशरियात पैगाम रहमत के साथ आपका मेज़बान हसन रज़ा रिज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन कराम, आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है ज़ौजैन के हकूक़, यानी मियाँ बीवी के दरमियान जो रिश्ता मोहब्बत है, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। और आज हमारे पैनल का हिस्सा बनने वाली मेहमान शख्सियात, उनमें मेरे भाई जान तशरीफ़ रखते हैं अलामा हाफिज़ मोहम्मद नवाज़ लक साहिब। आप डायरेक्टर मुकर्रम ग्रुप ऑफ इस्लामिक स्कूल्स हैं। सर, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है अलामा राशिद हुसैन साहिब। आप मेरे पैनल का हिस्सा बनते रहते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ औरतें आईं और आके अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी फजीलतें तो मर्द ले गए, हम औरतों के बारे में भी कुछ इरशाद फरमाएं कि जिनके ऊपर अमल करके तो हम भी अल्लाह की महबूब लोगों में हमारा शुमार हो जाए। तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो औरत घर में इस नीयत से अपने आप को महफूज और पाबंद रखे कि वो अपने शोहर के माल, उसकी औलाद और उसकी इस्मत की हिफाजत कर रही है, तो अल्लाह ताला तुम्हें भी मुजाहिदीन के बराबर सवाब अता करेगा। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान मुझे याद आ रहा है। हुज़ूर ने फरमाया, खैरुकुम लिअहलिही। मुफस्सिरीन कराम ने और मुहद्दिसीन ने इसकी मुख्तलिफ तशरीहात की हैं लेकिन जो मेरी समझ में आई है वो ये है कि आका करीम का फरमान है कि तुम में से बेहतर वो है जो अपनी एहलिया के लिए बेहतर है। तो इसी खूबसूरत टॉपिक के ऊपर हमने बात करनी है, क्योंकि ये रिश्ता ही ऐसा है कि जो मोहब्बत के साथ परवान चढ़ता है, अगर इसमें ज़रा सी भी अदावत आ जाए, अगर इसमें ज़रा सा भी तफावत आ जाए, तो फिर ये जो रिश्ता है ये परवान चढ़ने की बजाय ये ख़राब भी हो जाता है। और फिर इसके जो असरात हैं वो आइंदा नस्लों के ऊपर भी पड़ते हैं, क्योंकि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बीवी है ये शरीक हयात है, ये अल्लाह ताला ने इसको सुकून का बायस बनाया है। और बीवियों को फरमाया कि अगर तुम्हें मैं सजदा करने की अल्लाह के बाद इजाज़त देता तो मैं तुम बीवियों को हुक्म देता कि तुम अपने मजाजी खुदाओं यानी शोहरों को सजदा करो। तो ये इतना खूबसूरत रिश्ता है, इसको अगर हम खूबसूरत बनाते हैं तो फिर ये हमें सदियों और हमारी रहती ज़िंदगी तक हमें सुकून देता है। और अगर हम इसके दरमियान जो है वो अपनी अना को, अपनी खुदगर्जी को तस्कीन बख्शते हुए अपनी अना को सामने रखते हैं, तो फिर यही रिश्ता हमारे लिए वबाल जान बन जाता है। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ जो मोहब्बत थी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में आपने सुन रखा है, मैंने भी पढ़ा है कि वो जब पानी पिया करती थीं तो उसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बाकायदा हुक्म देते और पूछा करते कि आयशा, आपने इस बर्तन के किस हिस्से के ऊपर अपना मुंह रखा था, मैं भी उस हिस्से से पानी पीना चाहता हूँ। तो ये एक मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियाँ बीवी के दरमियान जो उल्फत का हमें दर्स दिया है, आज अगर हम उसके ऊपर अमल कर लें तो ये जो घर उजड़ते हम देखते हैं, जिन घरों के अंदर बेसुकूनी हम देखते हैं, जिन घरों के अंदर हम जो है वो दरारें पड़ती देखते हैं, तो ये हमें जो है वो देखने का बहुत कम मौका मिलेगा। तो बहरहाल इसके ऊपर हम बात करने के लिए आज हमारी जो मेहमान शख्सियात हैं अलामा हाफिज़ मोहम्मद नवाज़ लक साहिब, मैं उनकी खिदमत में पहला सवाल जो है वो ये करना चाहूँगा कि ज़ौजैन का रिश्ता सर कितना अहम है, क्योंकि एक इंसान जब आम जिंदगी गुजारता है तो उसके बाद जब वो अज़दवाजी रिश्ते के अंदर, अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर कदम रखता है तो उसके मामलात, उसके फ़राइज़ कुछ और हो जाते हैं। तो आप बताइएगा कि ज़ौजैन का रिश्ता अहम कितना है, इसकी ज़रूरत और अहमियत है क्या? जो इंसान का इंसान के साथ रिश्ता जो सबसे पहले जुड़ा ना, वो मियाँ और बीवी का रिश्ता है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा, तो जब वो दुनिया में तशरीफ़ लाए तो एक वसी व अरीज़ दुनिया उनके सामने थी, जिसमें उनके लिए वहशत, उदासियाँ, तन्हाई, ये सारी चीज़ें उनके लिए एक बड़ी अजीब थी। अल्लाह ताला ने उनकी तस्कीन के लिए, जिस तरह के कुरान मजीद में भी इरशाद है, लियस्कुना इलैहा, कि इससे सुकून हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने उनकी पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया।
تو جب حضرت حوا علیہ السلام ان کی پسلی سے پیدا ہوئی تو یہ پہلا میاں اور بیوی کا رشتہ تھا جس سے ایک دوسرے کے ساتھ انسیت، محبت اور چاہت پیدا ہوئی، اور آدم علیہ السلام کا اس دنیا میں دل لگ گیا۔ تو اسی چیز سے اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کے فرمان کو ہی دیکھیں تو یہ رشتہ کس لیے ہے؟ سکون کے لیے، انسیت کے لیے، دل لگانے کے لیے۔ تو اس کی اہمیت تو ہمیں اسی چیز سے سمجھ آ جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ میاں اور بیوی کا رشتہ انسانی نسل کے بقا اور اس کے وقار کا ذریعہ ہے، یعنی باعزت نسل بھی وہی ہوگی جو اس رشتے کے ذریعے دنیا میں آئے گی، اور انسانی نسل کی بقا بھی اسی میں ہے کہ میاں اور بیوی کا رشتہ جڑا جائے۔ آپ ویسٹرن جتنی ورلڈ ہے اس میں دیکھیں تو بلکہ ہمارے جو امریکن سابق پریزیڈنٹ تھے بل کلنٹن، ان کے دور میں ایک انکشاف ہوا تھا کہ اس وقت امریکہ میں 70+ % ایسے بچے ہیں کہ جو بغیر ماں باپ کے، یعنی ان کے ماں باپ کا کوئی قانونی رشتہ نہیں ہے، وہ پیدا ہو گئے ہیں۔ تو جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ ماں کی محبت کس سے مانگیں گے؟ باپ کی محبت کس سے مانگیں گے؟ یعنی جس وقت وہ پروان چڑھیں گے تو ان کے تو تقاضے ہیں، لیکن وہ جس معاشرے میں پروان چڑھ رہے، اب ان کے ساتھ معاشرہ کیا سلوک کرتا ہے یہ ان کا نصیب ہے، یہ معاشرے کی رسپانسبلٹی ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر انسانی رشتے میں یہ میاں اور بیوی کا رشتہ نہ ہو تو ایک جو وقار ہے انسان کا وہ ختم ہو جائے گا۔ بغیر ایک اس رشتے کے تو جانور بھی ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تسکین کا سامان کر رہے ہیں، لیکن وہ کوئی نسل کی پروموشن یا کوئی نسل کی عزت و وقار کا ذریعہ نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جائز اور بہترین ذرائع بنایا کہ اس طرح یہ اپنی نسل کو پروموٹ بھی کرے اور اسی طرح اپنی جو نسل ہے اس کی بقا کا انتظام کرے۔ علامہ صاحب یہ بھی فرما دیں کہ شوہر کے جو حقوق ہے، یعنی بیوی کے شوہر کے اوپر جو حقوق ہیں یا شوہر کے بیوی کے اوپر جو حقوق ہیں وہ اور عصر حاضر کا اس میں کیا کردار ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ آج جو زمانہ ہے اس کے اندر جو دن بدن تبدیلیاں آ رہی ہیں اور جتنی تیزی کے ساتھ یہ اپنی پرانی روایات کو بھولتا جا رہا ہے نا، آپ اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے تو بڑے سادہ اور بڑے سمجھ آنے والے انداز کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ جو مرد ہیں وہ عورتوں پہ کبھی ہیں، سردار ہیں۔ اب جب رشتہ نکاح ہے، یہ جو بندھن ہے، اس میں مرد کے اوپر ایک ذمہ داری آ گئی سرداری کی، اس کی نگہداشت کی، حفاظت کی، عزت و آبرو کی حفاظت، شرم و حیا کی حفاظت، نان و نفقے کی حفاظت، یعنی ہر قسم کی سربراہی مرد کے پاس آ گئی۔ جو سردار ہے، جو ذمہ دار ہے، جو سرپرست ہے، وہ ایک تو مرد کا روپ ہے، اس سے ہٹ کے بھی کوئی روپ ہو تو جس وقت تک آپ اس کا حق ادا نہیں کریں گے تو وہ بھی آپ کے حقوق ادا نہیں کرے گا۔ عورت اپنے خاوند کے لیے کون کون سے رشتے چھوڑ دیتی ہے جن رشتوں کو چھوڑنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی، ماں کا، بھائیوں کا، باپ کا، اپنے وہ بچپن کا وہ گھر، وہ دالان، وہ شین، وہ حویلی جس میں اس نے بچپن گزارا، اس کو وہ چھوڑ کے آ گئی اپنے خامد کے لیے۔ اب جب اس نے خامد کے لیے چھوڑ دیا تو وہ اس چیز کو پروو کرے کہ میں نے واقعی اس کے لیے چھوڑا ہے۔ اب چھوڑنے کے بعد اگر وہ اس کا خامد اس کو ایک چیز بتاتا ہے اور وہ غیر شرعی نہیں ہے اور وہ کہتے نہیں میرا ذہن اس کو تسلیم نہیں کرتا، اس کا خامد اس کی کوئی کسی بات کے اوپر اعتراض کرتا، ٹھیک ہے وہ پڑھی لکھی ہے، وہ کہتی میرا ذہن اس کو نہیں مانتا، تو اگر ذہن کے ماننے کا نام ہی تسلیم ہو تو پھر تسلیم تو نہ ہوا۔ بات یہ ہے کہ آپ کا مزاج جس چیز کو نہیں تسلیم کر رہا آپ اس کو بھی تسلیم کر لیں تو اطاعت اور فرما برداری تو یہ ہے۔ پھر یہ آپ دیکھیں یہ پچھلے فروری میں غالباً یہ دن منایا جاتا ہے، ہمارے شاید پوری دنیا میں منایا جاتا ہے لیکن پاکستان میں تو اس کا بڑا شور ہوتا ہے، میرا جس میری مرضی، وہ پلے کارڈ لے کے 8 مارچ کو ہے، وہ آ کے مطلب وہ اظہار کرتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ میں اپنے خاوند کی اطاعت نہیں کروں گی تو میں دیکھیں اگر اس کی نہیں کرنی تو پھر پورے معاشرے کی کرنی ہے جس سے خاوند نے آپ کو بچایا ہوا ہے۔ یعنی ہر جو شہوت والی نظر ہے وہ آپ کا تعاقب کر رہی ہے، ہر جنس پرست آپ کا تعاقب کر رہا ہے، ہر ہوس پرست آپ کے پیچھے لگ رہا ہے۔ ان کے سامنے اگر کوئی بندہ دیوار بن کے کھڑا ہے نا تو وہ آپ کا شوہر ہے، جس کی آپ غیرت ہیں، عزت ہیں، جس کی شرم ہے، جس کی حیا ہیں، جس کا قرآن کے الفاظ کے مطابق آپ لباس ہیں، پردہ ہیں، جس کے لیے آپ بڑی اہمیت کی عمل ہے، وہ کھڑا ہے۔ میں ایک حدیث رسول آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اسلام قبول کرنے کے لیے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح، وہ بدو تھا، دیہاتی آدمی تھا، تو اس نے آ کے ایک بڑی عجیب شرط رکھی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اگر یہ جو سامنے درخت ہے نا یہ آ جائے اور یہ آ کے آپ کو سجدہ کرے تو میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا۔
تو حضور کی تو ہمیشہ خواہش یہ ہوتی تھی کہ لوگ جہنم سے نکل کے جنت میں آ جائیں، دوزخ سے بچ جائیں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، تم اگر اس طرح کرتے ہو، اس طرح آتے ہو تو آ جاؤ۔ وہ گیا، ہاں بالکل صحیح بات، وہ گیا اور سرکار نے اس کو خود بھیجا، فرمایا تم جاؤ اور اس درخت کو جا کے بولو کہ تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ تو اس بندے کا نا جو ایک سیٹسفیکشن لیول تھا نا وہ اور امپروو ہوا کہ اگر میں جاؤں گا تو بات ہی بڑی ہے، یہ خود کہتے تو میں نے سنا ہے کہ یہ جادوگر ہیں، پتھر بول پڑتے ہیں، جانور سجدے کرتے ہیں، درخت کلام کرتے ہیں، چاند ٹکڑے ہوتا ہے، سورج پلٹ آتا ہے، بڑا ان کے پاس جادو ہے، اگر تو میں خود گیا تو جادو والی تو بات ہی کوئی نہیں۔ تو وہ بڑا خوش ہو کے گیا درخت کو جا کے، جیسے اس نے کہا نا تو اس کی جڑوں کے اکھڑنے کی اس کو آواز آئی تو وہ دور ہٹ کے کھڑا ہو گیا، آگے پیچھے دائیں بائیں درخت دوڑتا سرکار کے پاس، آنکھوں سے اس نے مشاہدہ کیا۔ وہ حضور سے بات کر رہا ہے، حضور سے پوچھ رہے ہیں میں کون ہوں، وہ کہتا ہے اللہ کے رسول ہیں۔ جب اس کی طرف حضور نے دیکھا تو اس نے تصدیق کر دی بندے نے کہ جی واقعی ہوگی بات۔ حضور نے اس درخت کو کہا کہ اپنی جگہ پہ چلا جائے، وہ چلا گیا تو وہ بندہ مروب ہو گیا کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ اور آپ کے سامنے بھی کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ جس کو آپ کی عقل تسلیم کرنے سے ہی عاجز ہو اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ اس بندے کے اوپر نا وہ کیفیت طاری ہوگی۔ پھر ایک سرکار کا روب تھا، سرکار کی شخصیت تھی، وہ پیکر جمال سامنے بیٹھے تھے، تو اس بندے نے نا التجا کی کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دیں آپ کو سجدہ نہ کر لوں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، میری شریعت میں کسی بھی غیر اللہ کے سامنے سجدہ روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ ایک عورت اگر اپنے خامند کے جسموں سے زخموں سے رشتہ ہوا پیپ اور خون اپنی زبان سے بھی چاٹ لینا پھر بھی اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ تو آپ معاشرے میں رہتے ہیں، میں آخری دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ آپ دیکھیں نا جو مرد ہے نا گھر میں بے شک ٹھیک ہے وہ سربراہ ہے، لیکن جب وہ گھر کی دہلیز پار کرتا ہے نا اپنی بیوی بچوں کی کفالت کے لیے تو علامہ صاحب اس کے وہ ہاتھ اس جگہ پہ بھی لگتے ہیں شاید جہاں پہ اس کی مردانگی تھوکنا بھی گوارا نہ کرے۔ برتن وہ دھوتا ہے، نالیاں وہ صاف کرتا ہے، گاڑیاں وہ صاف کرتا ہے، لوگوں کے کپڑے وہ دھوتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے جوتے وہ پالش کرتا ہے، سویپر وہ بن کے کھڑا ہوتا ہے، گارڈ وہ بن کے کھڑا ہوتا ہے، فروٹ کی ریڑھی وہ لگاتا ہے۔ بے شک وہ آفس میں بھی چلا گیا، وہ اپنا جو اس کا صاحب ہے اس کی ایک نا اور اس کی ایک ماتھے کی جو شکن ہے اس سے پریشان رہتا ہے، اگر میری وجہ سے اس کے ماتھے پہ بل آ گیا تو شاید کیا بن جائے گا۔ وہ ساری خوشامدیں ساری تکلیفیں صرف اس لیے برداشت کرتا ہے کہ گھر کی دہلیز کے اندر میں اس عورت کی ضرورت پوری کر سکوں جس کی ضرورت پوری کرنے کا وعدہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی ضمانت پہ لیا ہے، اسلام کی بنیاد پہ لیا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی خواتین کو ان چیزوں کو ضرور سمجھنا چاہیے اور اپنے شوہر کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ بڑے خوبصورت انداز سے میرے پہلے سوال کا جواب دے رہے تھے حافظ محمد نواز لق صاحب، اور وہ بتا رہے تھے کہ میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، سکون کا باعث ہیں، راحت کا باعث ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ بیوی کے بغیر اس لیے نامکمل ہے کہ اس کے جو ڈھیر سارے معاملات ہیں، اولاد کے معاملات ہیں، گھر داری ہے وہ رک جاتی ہے۔ عورت اپنے شوہر کے بغیر اس لیے نامکمل ہے کہ اگر اس کا شوہر، اس کا صاحبان اس کے سر پہ نہیں ہوگا تو وہ اپنے بچوں کو کھلائے گی کہاں سے، اور اپنی پرورش اور اپنے گھر داری کے معاملات کیسے چلائے گی۔ اور پھر یہاں پہ قرآن مجید کا ایک فرمان مجھے یاد آتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ جو مرد ذات ہے وہ عورت کے اوپر بھاری ہے، قوی ہے۔ تو اس کا مطلب کچھ ہمارے لبرل طبقوں نے یہ لیا کہ مرد کو پھر کیوں افضلیت دی گئی ہے، کیا عورت انسان نہیں ہے؟ تو عورت انسان ہے، لیکن عورت کے اوپر مرد کو فضیلت دینے کی وجہ یہ ہے، لاجک یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی نسبت جو ہے وہ کمزور ہے، وہ صنف نازک ہے، اس میں باہر نکلنے کا، حالات سے لڑنے کا اور پھر زمانہ شناسی کا اتنا اس کے اندر جو ہے وہ صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو مرد کے پاس اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، اس کا دل مضبوط بنایا ہے، وہ باہر نکلتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے اور خون پسینہ بہا کے کمائی کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر مرد کو عورت کے اوپر فضیلت بخشی ہے۔ تو بڑا یہ طویل موضوع ہے، بڑا تفصیل طلب ہے، باتیں چلتی رہیں گی۔ میں آگے بڑھتے ہوئے میرے پینل کا مستقل حصہ ہے علامہ راشد صاحب، ان سے بھی میں ایک سوال لینا چاہوں گا کہ سر آپ بتائیے گا کہ ایک بہترین
جو زوجین ہیں، بہترین میاں بیوی ہیں، جس کو ہم رشتہ ازدواج بھی کہتے ہیں، اس کے لیے کیا معیار ہونا چاہیے جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو زوجین ہیں یہ بہترین ہے، اور یہ جو زوجین ہیں یعنی میاں بیوی ہیں یہ شریعت اسلامیہ کے متصادم ہیں؟ یہ ذرا ضرور بتائیے گا۔ جی بہت خوب سوال ہے۔ جس طرح کہ آپ نے بھی وہ حدیث مبارکہ ذکر کی کہ شوہر کے حقوق کے متعلق کہ اگر بیوی کو جو ہے کسی کو سجدہ روا ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا، تو یہ تو حدیث مبارکہ بیان کی جاتی ہے، لیکن شریعت اسلامیہ نے جو بیوی کے حقوق رکھے ہیں نا، معذرت کے ساتھ بہت کم لوگ بیان کر رہے ہیں۔ مثلا سب سے پہلی چیز جہاں بیوی پستی ہے وہ ہے نان و نفقہ۔ شوہر کے ذمہ ہے، لازمی ہے نان و نفقہ کا خیال رکھنا۔ آج دراڑ ہی وہاں سے اس رشتے میں پڑتی ہے جب شوہر ان حقوق کا خیال نہیں رکھتا۔ جب وہ نان و نفقہ کی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو جاتا ہے نا، جب وہ پوری اس کی ضروریات کو نہیں کرتا، پھر اس کو موقع ملتا ہے بات کرنے کا، پھر یہ رشتے کے اندر دراڑیں پڑتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جس طرح حضرت نے بیان کی کہ جب وہ یہ ایک عقد باندھا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ قبول کرتا ہے کہ میں بیوی کے حقوق جملہ جو ہے ان کو ادا کروں گا، اس وقت تو تم طلاق طریقے سے وہ قبول کر لیتا ہے۔ لیکن جب زندگی آگے چلتی ہے، زندگی کا یہ پہیہ چلتا ہے، تو پھر وہ اپنی مجبوریاں آڑے لے آتا ہے۔ کبھی کہتا ہے میری یہ مجبوری ہے، اس وجہ سے میں آپ کی ضرورت کو پوری نہیں کر سکتا، کبھی یہ مجبوری ہے۔ تو جب بیوی دیکھتی ہے کہ اس کے حقوق نہیں پوری ہو رہا ہے، پھر جب اس کی اولاد ہوتی ہے پھر اولاد کے حقوق بھی نہیں پوری ہو رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے معاشرے کے اندر لوگ اتنے اس طرح جو ہے وہ ان کا ذہن آگے نکل جاتا ہے کہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا تک کا خیال نہیں رکھتے، چھوٹی چھوٹی اولاد کو مزدوری پہ لگا دیتے ہیں۔ اب مجھے خود بتائیے وہ ماں جس نے بڑی مشکل کے ساتھ اپنے بیٹے کی تربیت کی ہے، پرورش کی ہے، کیا وہ برداشت کرے گی اس کا چھوٹا سا بچہ کارخانوں کے اندر کام کرے اور دیہڑیاں لگاتا پھرے؟ یہ تو باپ کی ذمہ داری تھی نا اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتا۔ تو جب اس نے تعلیم و تربیت کا اہتمام نہیں کیا تو ظاہری بات اس کے اثرات آنے ہیں، اور سب سے پہلا اثر جو آئے گا ان کے اندر باہمی اعتماد کا فقدان ہوگا، ان کے اندر لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ تو یہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ کیونکہ شوہر نے بیوی کا حق پورا نہیں کیا، اس کا نان و نفقہ پورا نہیں کیا۔ اور یہ سب سے بڑی آج المیہ کی بات یہ ہے کہ آج شوہر جو ہے باقی سارے لوازمات پورے کر لیتے ہیں، اپنے سارے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، ساری ضروریات کو پورا کر لیتے ہیں، لیکن جو سب سے پہلی ان کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کے نان و نفقہ کا خیال رکھنا، اولاد کی تعلیم و تربیت اور تعلیم و تعلم کا خیال رکھنا، اس سے وہ جو ہے وہ صرف نظر کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے آج کی بیوی کے ساتھ ظلم جو ہو رہا ہے، اور پھر یہاں تک معاملہ رکتا نہیں ہے۔ جس طرح شریعت نے تو آپشن دیا ہے، طلاق کا آپشن ہے، لیکن معذرت کے ساتھ آج شوہر حضرات جو ہے انہوں نے اس کو گڈے گڈے کا کھیل سمجھ لیا ہے۔ تھوڑی سی بات نہ ہوئی، تھوڑی سی چپکلوش ہوئی تو فوراً طلاق۔ اور بھائی شریعت نے صرف فرمایا الطلاق مرتان، اسلام نے 2 طلاقیں رکھی ہیں، تیسرا تو آپ ختم کر رہے ہیں اپنا تعلق۔ تو ہمارے یہاں یہ رویہ ہے کہ جب بھی دینی ہے 3 طلاقیں دینی ہیں۔ تو یہ شوہر کو پہلے تربیت دینی چاہیے جب نکاح ہو رہا ہو۔ یہ آج میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے کہ شوہر جب نکاح کی سٹیج پہ پہنچے تو اس کو تربیت دی جائے کہ تمہارے یہ ضروریات ہیں، اور یہ تمہارے بیوی کے ساتھ متعلقہ چیزیں ہیں، اور یہ تمہارے متعلقہ چیزیں، ان کو تم نے پورا کرنا ہے۔ اگر تم پورا نہیں کرو گے تم جرمدار ٹھہرو گے۔ اور نکاح کے جملہ جو متقاضی چیزیں ہیں وہ اس کو سمجھانی چاہیے کہ یہ طلاق یوں ہی جو ہے وہ زبان کی جنبش کے ساتھ طلاق نہیں دے دینی، قلم کی جنبش کے ساتھ یوں ہی تھوڑی سی بات پہ طلاق نہیں دینی، بلکہ نباہ کرنا ہے۔ جہاں بیوی کو کہا جاتا ہے نا کہ تم نے نباہ کرنا ہے، اور تمہارا جنازہ جس طرح حضرت نے فرمایا یہاں سے اٹھے، وہاں شوہر کو بھی کہنا چاہیے کہ بھائی تم نے بھی اس کے ساتھ نباہ کرنا ہے۔ اس نے اپنی ساری زندگی، اس نے اپنے ماں باپ تمہارے لیے چھوڑ دیے ہیں، اس نے اپنی اعزاء و اقربا تمہارے لیے چھوڑ دیا، یہ تمہاری بن گئی ہے، اب تم اس کا خیال تو کرو، اب تم اس کی ضروریات کی کفالت تو کرو، اس کی جو ہے وہ ضروریات جو اس کو پورا کرنے کی کوشش اور صحیح تو کرو۔ جب یہ ہمارے اندر جہاں ہم بچیوں کے ذہن میں بٹھاتے ہیں کہ تم نے وہاں جا کر یہ کرنا ہے، اگر بچوں کے ذہن میں بھی یہ بٹھایا جائے اور ان کو مجبور کیا جائے، یہ معاشرہ مجبور کرے، والدین مجبور کریں، ان کے بھائی مجبور کریں کہ تم بھائی ہمارے ساتھ تیرا تعلق ٹھیک ہو یا نہ ہو، ہماری ضروریات پورا کرے یا نہ کرے وہ بات کی بات ہے، پہلے اپنی بیوی کی ضروریات کو پورا کر۔ تیرے اوپر ذمہ پہلی چیز یہ ہے کہ تم اپنی بیوی کے جو ہے وہ ذمہ دار شوہر ہو۔ اگر یہ ہو جائے تو پھر اس سے بڑی اور حسین رشتہ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑی کوئی اور جو ہے حفاظت والی بات نہیں ہو سکتی۔ تو یہ آج یہ معاشرے کے اندر عصر حاضر کے اندر اس چیز کا فقدان ہے کہ بیوی کے حقوق کے اوپر جو ہے وہ صرف نظر کی جا رہی ہے، اس کے حقوق کو کم بیان کیا جاتا ہے، شوہر کے حقوق کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو بیوی کے حقوق کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، بڑی خوبصورت باتیں آپ نے بھی کی ہیں، اور میرے سوال کا جواب آپ نے معاشرے کے جو مسائل ہیں ان کو سامنے رکھ کے دیا ہے۔ اور بالکل اسی طرح آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے
کہ بڑے فخر کے ساتھ جو شوہر ہے وہ باہر آ کے اپنے دوستوں میں بتا رہا ہوتا ہے، اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ آج میں نے تیری بھابھی کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے، اور وہ آگے سے بولی بھی نہیں ہے۔ تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو بیان کرنے میں بڑی عجیب ہے، لیکن یہ ہمارے معاشرے کا المیہ بن چکی ہیں، اور ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا یہ ناسور بن چکی ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ پھر جو آپس میں دوریاں ہیں وہ جنم لیتی ہیں، پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ اس کے اثرات نسلوں پہ پڑتے ہیں، اور پھر بچہ جو اس کی ایک پلنے کی عمر ہوتی ہے، جو اس کی بڑھنے کی عمر ہوتی ہے، اس کے ذہن کے اوپر یہ چیزیں جو ہیں وہ منفی اثرات جو ہیں وہ پیدا کرتی ہیں۔ تو بہرحال ہمیں اس میں اپنا کردار یہ ادا کرنا ہوگا کہ ہمیں عوام الناس کو اس بات سے آگاہ کرنا ہوگا کہ دونوں کے حقوق ہیں بھائی، صرف ایک کے حقوق نہیں ہیں۔ تعلیمات اسلامیہ ہمیں دونوں کے الگ الگ حقوق بتاتی ہیں جن کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ علامہ محمد نواز لق صاحب، سر آپ کا بار دیگر شکریہ، آپ کا جو انٹروڈکشن ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ آپ ایک ڈائریکٹر ہیں، مکرم گروپ آف اسلامک سکولز کے بہت بڑا ادارہ ہے، فاؤنڈیشن ہے، جس میں بے شمار مریضوں کے لیے جو ہے وہ دوائی کا اہتمام ہوتا ہے، ان کے لیے مفت ایمبولینس کی جو سروس ہے وہ موجود ہے، پھر جو معذور ہیں ان کو ویل چیئر جو ہے وہ فراہم کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو مستحقین ہیں ان کو راشن کی صورت میں ان کی جو کفالت ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو بڑی خوبصورت اعزازات ہے سر آپ کے نام۔ تو آپ سے میرا یہ ایک سوال ہے اسی کے متعلق کہ شوہر کے ذمہ کچھ حقوق ہیں جو ہماری جو معاشرہ ہے اس کے اندر ظاہر ہے عورت کا صاحبان شوہر ہوتا ہے، تو شوہر کے ذمہ کچھ حقوق ہیں جو وہ ادا کرے گا تو ایک اچھا جو گھر ہے وہ چل سکتا ہے۔ تو آپ بتائیے گا شوہر کے حقوق کیا ہے اور اس میں عصر حاضر کے کیا معاملات چل رہے ہیں؟ آج جو زمانہ ہے اس کے اندر جو دن بدن تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور جتنی تیزی کے ساتھ یہ اپنی پرانی روایات کو بھولتا جا رہا ہے نا، آپ اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے تو بڑے سادہ اور بڑے سمجھ آنے والے انداز کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ جو مرد ہیں وہ عورتوں پہ کبھی ہیں، سردار ہیں۔ اب جب رشتہ نکاح ہے، یہ جو بندھن ہے، اس میں مرد کے اوپر ایک ذمہ داری آ گئی سرداری کی، اس کی نگہداشت کی، حفاظت کی، عزت و آبرو کی حفاظت، شرم و حیا کی حفاظت، نان و نفقے کی حفاظت، یعنی ہر قسم کی سربراہی مرد کے پاس آ گئی۔ جو سردار ہے، جو ذمہ دار ہے، جو سرپرست ہے، وہ ایک تو مرد کا روپ ہے، اس سے ہٹ کے بھی کوئی روپ ہو تو جس وقت تک آپ اس کا حق ادا نہیں کریں گے تو وہ بھی آپ کے حقوق ادا نہیں کرے گا۔ عورت اپنے خاوند کے لیے کون کون سے رشتے چھوڑ دیتی ہے جن رشتوں کو چھوڑنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی، ماں کا، بھائیوں کا، باپ کا، اپنے وہ بچپن کا وہ گھر، وہ دالان، وہ شین، وہ حویلی جس میں اس نے بچپن گزارا، اس کو وہ چھوڑ کے آ گئی اپنے خامد کے لیے۔ اب جب اس نے خامد کے لیے چھوڑ دیا تو وہ اس چیز کو پروو کرے کہ میں نے واقعی اس کے لیے چھوڑا ہے۔ اب چھوڑنے کے بعد اگر وہ اس کا خامد اس کو ایک چیز بتاتا ہے اور وہ غیر شرعی نہیں ہے، اور وہ کہتے نہیں میرا ذہن اس کو تسلیم نہیں کرتا، اس کا خامد اس کی کوئی کسی بات کے اوپر اعتراض کرتا، ٹھیک ہے وہ پڑھی لکھی ہے، وہ کہتی میرا ذہن اس کو نہیں مانتا، تو اگر ذہن کے ماننے کا نام ہی تسلیم ہو تو پھر تسلیم تو نہ ہوا۔ بات یہ ہے کہ آپ کا مزاج جس چیز کو نہیں تسلیم کر رہا آپ اس کو بھی تسلیم کر لیں تو اطاعت اور فرما برداری تو یہ ہے۔ پھر یہ آپ دیکھیں یہ پچھلے فروری میں غالباً یہ دن منایا جاتا ہے، ہمارے شاید پوری دنیا میں منایا جاتا ہے لیکن پاکستان میں تو اس کا بڑا شور ہوتا ہے، میرا جسم میری مرضی، وہ پلے کارڈ لے کے 8 مارچ کو ہے، وہ آ کے مطلب وہ اظہار کرتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ میں اپنے خاوند کی اطاعت نہیں کروں گی، تو میں دیکھیں اگر اس کی نہیں کرنی تو پھر پورے معاشرے کی کرنی ہے جس سے خاوند نے آپ کو بچایا ہوا ہے۔ یعنی ہر جو شہوت والی نظر ہے وہ آپ کا تعاقب کر رہی ہے، ہر جنس پرست آپ کا تعاقب کر رہا ہے، ہر ہوس پرست آپ کے پیچھے لگ رہا ہے۔ ان کے سامنے اگر کوئی بندہ دیوار بن کے کھڑا ہے نا تو وہ آپ کا شوہر ہے، جس کی آپ غیرت ہیں، عزت ہیں، جس کی شرم ہے، جس کی حیا ہے، جس کا قرآن کے الفاظ کے مطابق آپ لباس ہیں، پردہ ہیں، جس کے لیے آپ بڑی اہمیت کی حامل ہے، وہ کھڑا ہے۔ میں ایک حدیث رسول آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اسلام قبول کرنے کے لیے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح، وہ بدو تھا، دیہاتی آدمی تھا، تو اس نے آ کے ایک بڑی عجیب شرط رکھی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اگر یہ جو سامنے درخت ہے نا یہ آ جائے اور یہ آ کے آپ کو سجدہ کرے تو میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو
تو حضور کی تو ہمیشہ خواہش یہ ہوتی تھی کہ لوگ جہنم سے نکل کے جنت میں آ جائیں، دوزخ سے بچ جائیں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، تم اگر اس طرح کرتے ہو، اس طرح آتے ہو تو آ جاؤ۔ وہ گیا، ہاں بالکل صحیح بات، وہ گیا اور سرکار نے اس کو خود بھیجا، فرمایا تم جاؤ اور اس درخت کو جا کے بولو کہ تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ تو اس بندے کا نا جو ایک سیٹسفیکشن لیول تھا نا وہ اور امپروو ہوا کہ اگر میں جاؤں گا تو بات ہی بڑی ہے، یہ خود کہتے تو میں نے سنا ہے کہ یہ جادوگر ہیں، پتھر بول پڑتے ہیں، جانور سجدے کرتے ہیں، درخت کلام کرتے ہیں، چاند ٹکڑے ہوتا ہے، سورج پلٹ آتا ہے، بڑا ان کے پاس جادو ہے، اگر تو میں خود گیا تو جادو والی تو بات ہی کوئی نہیں۔ تو وہ بڑا خوش ہو کے گیا درخت کو جا کے، جیسے اس نے کہا نا تو اس کی جڑوں کے اکھڑنے کی اس کو آواز آئی تو وہ دور ہٹ کے کھڑا ہو گیا، آگے پیچھے دائیں بائیں درخت دوڑتا سرکار کے پاس، آنکھوں سے اس نے مشاہدہ کیا۔ وہ حضور سے بات کر رہا ہے، حضور سے پوچھ رہے ہیں میں کون ہوں، وہ کہتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب اس کی طرف حضور نے دیکھا تو اس نے تصدیق کر دی بندے نے کہ جی واقعی ہوگی بات۔ حضور نے اس درخت کو کہا کہ اپنی جگہ پہ چلا جائے، وہ چلا گیا تو وہ بندہ مروب ہو گیا کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ اور آپ کے سامنے بھی کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ جس کو آپ کی عقل تسلیم کرنے سے ہی عاجز ہو اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ اس بندے کے اوپر نا وہ کیفیت طاری ہوگی۔ پھر ایک سرکار کا روب تھا، سرکار کی شخصیت تھی، وہ پیکر جمال سامنے بیٹھے تھے تو اس بندے نے نا التجا کی کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دیں آپ کو سجدہ نہ کر لوں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، میری شریعت میں کسی بھی غیر اللہ کے سامنے سجدہ روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ ایک عورت اگر اپنے خامند کے جسموں سے ایک زخموں سے رشتہ ہوا پیپ اور خون اپنی زبان سے بھی چاٹ لے نا پھر بھی اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ تو آپ معاشرے میں رہتے ہیں، میں آخری دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ آپ دیکھیں نا جو مرد ہے نا گھر میں بے شک ٹھیک ہے وہ سربراہ ہے، لیکن جب وہ گھر کی دہلیز پار کرتا ہے نا اپنی بیوی بچوں کی کفالت کے لیے تو علامہ صاحب اس کے وہ ہاتھ اس جگہ پہ بھی لگتے ہیں شاید جہاں پہ اس کی مردانگی تھوکنا بھی گوارا نہ کریں۔ برتن وہ دھوتا ہے، نالیاں وہ صاف کرتا ہے، گاڑیاں وہ صاف کرتا ہے، لوگوں کے کپڑے وہ دھوتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے جوتے وہ پالش کرتا ہے، سویپر وہ بن کے کھڑا ہوتا ہے، گارڈ وہ بن کے کھڑا ہوتا ہے، فروٹ کی ریڑھی وہ لگاتا ہے۔ بے شک وہ آفس میں بھی چلا گیا، وہ اپنا جو اس کا صاحب ہے اس کی ایک نا اور اس کی ایک ماتھے کی جو شکن ہے اس سے پریشان رہتا ہے، اگر میری وجہ سے اس کے ماتھے پہ بل آ گیا تو شاید کیا بن جائے گا۔ وہ ساری خوشامدیں ساری تکلیفیں صرف اس لیے برداشت کرتا ہے کہ گھر کی دہلیز کے اندر میں اس عورت کی ضرورت پوری کر سکوں جس کی ضرورت پوری کرنے کا وعدہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی ضمانت پہ لیا ہے، اسلام کی بنیاد پہ لیا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی خواتین کو ان چیزوں کو ضرور سمجھنا چاہیے اور اپنے شوہر کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ بڑے خوبصورت انداز سے آپ پھر اس سوال کا جواب دے رہے تھے اور بہت ہی خوبصورت مثال کے ساتھ آپ نے یہ چیپٹر ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور میرے ایک سوال کا انہوں نے دو جواب دیے ہیں، اور میرا جو دوسرا سوال میں نے ان سے کرنا تھا اس کا بھی انہوں نے بڑے خوبصورت جواب دیا کہ جہاں پہ شوہر کے ذمہ کچھ حقوق ہیں وہیں پہ عورت کے ذمہ بھی شوہر کے معاملے میں کچھ حقوق ہیں، اور اس کی مثال انہوں نے جو ہم شروع سے ایک حدیث پاک پڑھتے سنتے اور دیکھتے آ رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ سجدہ کا جو معاملہ ہے وہ عورت کو حکم دیا جاتا، اگر دوسرا سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو اس کے بیہائنڈ جو ایک ریزن ہے، لاجک ہے، وہ حدیث کی روشنی میں آپ ہمیں بتا رہے تھے۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ بیٹی کی ذہن سازی ایک پہلو نہ کریں، آپ ضرور اسے بتائیں کہ بیٹا ادھر جا کے کمپرومائز کرنے ہیں اور تمہارے ذمہ شریعت اسلامیہ نے اپنے شوہر کی اطاعت رکھی ہے وہ کرنی ہے، لیکن ساتھ اس کا جو ذہن ہے وہ اس بات پہ بھی اس کو آمادہ کریں کہ وہاں پہ جا کے اس کو کس طرح آپ نے اپنی طبیعت کے مطابق ڈھالنا ہے، گھر کو کس طرح حسین خوبصورت بنانا ہے۔ اور پھر آخر میں وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ وہاں پہ باندھ کے نہ رکھ دیں ہمیشہ کے لیے، نئی نظام چل رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک اللہ کے محبوب کے دین نے آپ کو ایک اور سہولت دی ہے، آپ اس سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ موضوع بڑا طویل ہے لیکن ہمارے پروگرام کے جو وقت ہے وہ بڑا محدود ہے، تو بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، یہاں وقت تو ایک بریک
नाज़रीन करام, बात चल रही थी ज़ौजैन के हकूक़ की। मुझे आखिरी सवाल लेना है। मेरे पैनल का हिस्सा बने हैं अल्लामा हाफ़िज़ मोहम्मद नवाज़ लक साहब। सर, आप हमें बताइएगा हमारे नाज़रीन को, क्योंकि लोग हमसे ये तकाज़ा करते हैं कि हम मुआशरती पहलुओं के ऊपर भी बात करें, तो ज़ौजैन की हक़ तलफ़ी में एक मुआशरा भी अपना किरदार अदा करता है। कुछ अनफॉर्चुनेटली रिश्तेदार भी वैसे तो अच्छे होते हैं, कुरान में हमें उनके साथ उसने सलूक का हुक्म दिया गया है कि मुआशरा और रिश्तेदार भी हैं कुछ जो इस रिश्ते में दरार डालने में अपना किरदार अदा करते हैं। उनके बारे में बताइएगा। देखें, मैं समझता हूँ कि कोई भी मुआशरा इबलीस नुमा लोगों से खाली नहीं होता, चाहे वो पहला दौर था या आज का दौर है या ज़माना आएगा। हमेशा इबलीस मिजाज लोग हर दौर का हिस्सा रहे हैं। इबलीस मिजाज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने कहीं पढ़ा था कि इबलीस के पास गए उसके कुछ चेले और उसके कुछ गुरु, अपने उसके कुछ मुलाजम या उसके कुछ मानने वाले, तो उसने उनसे पूछा कि तुम्हारे दिन भर की रुदाद क्या है। पहला बोला, जनाब आज मैंने फ़लाँ बंदे को नमाज़ नहीं पढ़ने दी। उसने कहा ठीक है, अच्छा काम है, तुमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन कोई खैर इतनी बड़ी बात नहीं है कि मैं तुम्हें कोई इनाम दूँ या शबाश दूँ, जैसे इसकी सेलिब्रेशन करें। दूसरा उठा, उसने कहा जनाब एक बंदे ने हज का इरादा किया था, मैंने उसको हज से रोक दिया। उसने कहा ठीक है, बड़ी कोशिश है, वेरी गुड, लेकिन कोई इतनी ख़ास बात नहीं। खैर क्या कि इबादत वाले फारिग हो गए तो एक बंदा खड़ा, उसने कहा जनाब मैंने आज एक मियाँ और बीवी के दरमियान जो रिश्ता मोहब्बत था उसमें एक दरार डाल दी। तो शैतान उठा और उसने उसको सीने से लगा, उसने कहा तुमने कमाल कर दिया, तुमने जो काम किया है ना तुमने अखीर कर दी। इस शैतान का फेवरेट था। हाँ, उसने कहा कि इससे बड़ा मेरा पसंदीदा काम नहीं है कि जो एक बंदा है वो भी उजड़ गया, औरत भी उजड़ गई, औरत का ख़ानदान उजड़ गया, इज़्ज़त दाव पे लग गई, मर्द का ख़ानदान भी उजड़ गया, क्योंकि उनके ऊपर भी अब कोई एतमाद नहीं करेगा कि अपनी बेटी इनको दी जाए। तो एक तो ये चीज़। एक मैं और मिसाल भी देना चाहूँगा कि जितने लोग भी दुनिया में कामयाब हुए हैं ना, आप अगर उनकी तारीख़ पढ़ें ना, तो ख़वातीन ने उनके साथ जो सपोर्ट दी है ना, उस सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं थे। यानी वो वहाँ पे नहीं पहुँच सकते थे, या शायद पहुँच भी जाते तो ख़वातीन की सपोर्ट ने उनके लिए रास्ते आसान किए। सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत, सबसे पायदार मिसाल हमारे रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हज़रत खदीजतुल कुबरा हुज़ूर की पहली ज़ौजा मोहतरमा, दिलो जान से हुज़ूर की खिदमत की, सब कुछ निछावर किया, यहाँ तक कि हुज़ूर आखिरी ज़िंदगी तक याद करते रहे कि खदीजा ने उस वक्त मेरी तस्दीक की जब दुनिया ने तकज़ीब की, मेरे ऊपर उस वक्त माल निछावर किया जब लोग माल छुपाते थे। यानी हुज़ूर ने उनको याद रखा। तो मैं एक वाक़े के साथ इस बात को क्लोज़ करना चाहूँगा कि ये इस तरह कैसे होता है और माशरा किस तरह इसमें रोल प्ले करता है। सबसे पहले 2-3 जुमले मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि जब बच्ची की शादी होती है, किसी घर में आती है, तो उसका देवर है, उसका ससुर है और उसके खामन की कुछ और रिश्तेदार ख़वातीन है, तो हर बंदा ना उस पर हक़ जताने लग जाता है। हालांकि उस पर हक़ तो सिर्फ़ उसके शौहर का है। तो जब वो अपने शौहर से हट के किसी की ताबेदारी न कर सकती, तो फिर वो लोग मुलव्वस हो जाते हैं उस रिश्ते में दरारें डालने पे। और जो खामन होता है उसको बुनियादी तौर पे मोहब्बत होती है अपने ख़ानदान के साथ, तो वो उनकी बातों में आके तो ये चीज़ें यहाँ से मुतासर होती हैं। इस पर मैं एक बात करना चाहूँगा कि पुराने ज़माने में जब मुगलिया दौर था, तो कहते हैं कि बादशाह गुजरा, कोई महल तामीर हो रहा था, तो एक मज़दूर को उसने देखा कि कमज़ोर सी सेहत है और कोई इतना मतलब तनोमंद नहीं है, लेकिन वो एक ईंट उठाता है और ऊपर फेंकता, तो तीसरी मंजिल पे चली जाती। उसने कहा यार खाना पीना हमारा अच्छा, बुदोबाश हमारी अच्छी और ताकत इसमें इतनी। उसके साथ एक उसका वज़ीर था, ठीक है, उसके वज़ीर ने उसे कहा कि बादशाह सलामत, इसकी बात आप दिल पे न लें, इसका तो इंशाल्लाह 2-4-5 दिनों में ना ये ताकत मैं ख़त्म कर देता हूँ आपको। उसने कहा अच्छा। वो खैर क्या हुआ कि वो वज़ीर गया उसके घर में, उसकी गैर मौजूदगी में उसने जाके कहा कि उसकी बीवी को कि जब वो घर आता है तो बड़े तुम उसके लिए खाने बनाने और बड़ा उसके लिए बिस्तर रास्ता करना, घर के माहौल को अच्छा बनाना, कहाँ गई तेरी मोहब्बतें? वो तो फ़लाँ जो कनीज़ है शाह की, वो उसके साथ वो रंग रनियाँ मना रहा है फ़लाँ बाग में, फ़लाँ बाग में। उसने उसके अंदर वो नफ़रत का बीज, वो शक का बीज बो दिया। औरत थी, औरत की कुल कायनात उसके खामन की मोहब्बत थी, उसकी खिदमत थी। तो जब उसने देखा ना कि मेरा ये सब कुछ लुट रहा है, उसके दिल में ना वो नफ़रत शुरू हो गई। अब वो देती थी उसे खाना, लिबास, कपड़ा जो करती थी, लेकिन जो उसकी एक अंदर की मोहब्बत थी ना वो ख़त्म हो गई।
جب مرد نے دیکھا کہ اس کے جو جذبات ہیں اس میں سرد میری ہے تو اس نے بھی وہ نا مطلب اس کے اندر بھی وہ محبت نہ رہی. رفتہ رفتہ دونوں میں جو دراڑ آئی نا تو اپنے اپنے طور پہ دونوں ایک دوسرے سے مشکوک. بندہ دن بھر یہ سوچتا رہتا ہے اس کو کیا ہے, وہ سوچتی رہتی اس کو کیا ہے. 5-6 دن کے بعد بادشاہ ادھر سے گزرا نا تو وہی جنا جب وہ اینٹ پھینکے نا وہ پہلے بنیرے سے لگ کے نیچے. بادشاہ نے کہا یار تم نے اس کو کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کیا, میں نے جو اس کی طاقت تھی نا اس کی جڑ کاٹ دی. ٹھیک ہے, تو جو ہمارا معاشرہ ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس طرح کی جو طاقتیں ہیں نا یا اس طرح کے جو اس کے ہیلے ہیں وہ اپنے اوپر آزمائے. کم از کم 2 خاندانوں کو تباہ کرنے میں یا 2 آدمیوں کو تباہ کرنے میں یہ کوشش نہ کرے. دنیا میں اور بھی کئی طریقے ہیں سازشیں کرنے کے یا مطلب لڑائیاں بڑھانے کے, لیکن کم از کم لوگوں کے گھروں کو توڑنے سے اجتناب کریں.